अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। नाज़रीन, अपोजिशन कैंप में एक दफ़ा फिर हलचल पैदा हो रही है और आपस में राब्ते शुरू हो गए हैं। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान भी बातचीत का आगाज़ हुआ है। तो क्या अब कहा जा सकता है कि दोनों जमातों के दरमियान जो बर्फ़ जमी थी वो अब पिघलना शुरू हो गई है? इसके साथ साथ बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के जनूबी पंजाब के दौरे की, जिसका आगाज़ आज से हुआ है। क्या पीपल्स पार्टी ने पंजाब में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है? और इसके साथ साथ अर्ली इंतखाबात की भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की और DGISI साहब का दौरा काबल जो मौज़े बहस बना हुआ है। जी फहद हुसैन साहब, आजकल जो मामला चल रहे हैं अफगानिस्तान का खबरों में नज़र आ रहा है और डेफिनेटली वो ओवर शैडो भी कर रहा है मामला, लेकिन उसके बीच में हमारे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं सियासी देग भी पक रही है ना। उस देग पे क्या चढ़ा हुआ है और उसमें क्या पक रहा है? देखिए, सियासी देग तो हमारी पकती रहती है, यानी ये वो उस तरह की देग है जिसके नीचे चूल्हा कभी बंद नहीं होता। ये जरूर होता है कि कभी उसमें आप ज्यादा लकड़ी डालते हैं तो उसके शोले जो है ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी वो कम दर्जा हरारत पे पकता है, कभी हल्की आंच पे, कभी हल्की आंच पे। लेकिन ये नहीं होता कि वो देग जो है वो कभी किसी ने उठा के साइड पे रख दी, और पकती रहती है। और इसलिए मेरा और आपका जो काम है वो भी चलता रहता है क्योंकि हमें उस देग में बात करनी है। इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है, मैं एक खुलासा दे देते हैं, फिर उस पर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। देखिए, खुलासा ये है कि इस वक्त PTI की गवर्नमेंट जो है उसके हवाले से जो एक तासुर है, और मैं तासुर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं बड़े जानबूझ के, तासुर ये है कि वो उनकी गिरफ्त मजबूत हो गई है हुक्मरानी पे। जो पहले चल रहा था ना कि जी काम नहीं आता, नलायक हैं, इनसे मामलात आगे नहीं बढ़ रहे, अब एक तासुर ये है कि ये कुछ थोड़े संभल गए हैं। तासुर ये भी आ रहा है कि कुछ हद तक इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है। तासुर ये आ रहा है। तासुर ये भी आ रहा है कि ये पुरएतमाद हैं और प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं और काम कर रहे हैं और एक्टिव हैं। और तासुर ये भी है कि ऑपोजिशन जो है वो कमजोर है, कंफ्यूज्ड है, बटी हुई है और एक दूसरे से दस्तों के रेपा है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रोल रिवर्सल हुआ है जो आज से अगर आप साल डेढ़ साल पहले देखते तो मामलात कुछ और थे। तो अब इस वक्त सियासी देग का जो के ऊपर जो घी तैर रहा है ना, उस घी में ये नजर आ रहा है कि सूरत हाल ऐसी। अब अगर वो डोई आप नीचे मारेंगे, अंदर से क्या निकलता है, उससे बात करते हैं। अच्छा, अभी आपने बात की, बल्कि हमने कल के प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, तो मेरा ख्याल में शायद उन्होंने प्रोग्राम देख लिया है या क्या मामला है। आपने कहा था कि अभी पंजाब की तरफ उनका फोकस नहीं है, लेकिन आज से जो है उन्होंने जनूबी पंजाब का दौरा स्टार्ट कर दिया और एक किस्म की इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर दी है। तो ये क्या उन्होंने अब पूरी तरह से फोकस करना शुरू कर दिया है पंजाब की सियासत को और हल्के को? अब देखिए, पीपल्स पार्टी की जो पंजाब में जो एंट्री है वो उसका वो एक ऐसा मौका है वकास कि वो हर थोड़ी दिन बाद होती है। वो जाते हैं, वो एक जिसे कहते हैं कि वो उस जनूबी पंजाब के पानी में वो एक पैर डुबोते हैं और डुबो कर वो बाहर निकल आते हैं। इससे पहले पैर डुबोया था जरदारी साहब ने। हाँ, याद है ना आपको, वो जाके बैठ गए थे। अच्छा, हालांकि उनको कहा यह जा रहा है कि अगर आपने वाकई में पंजाब से कुछ फायदा उठाना है और अपनी जो वहां पे जड़ें उनको मजबूत करना है तो आपको अंदर गोता लगाना पड़ेगा, ये पैर डुबो के छू के वापस नहीं आना। अब देखिए, मुल्तान गए ये, लेकिन देखिए मुझे ये लगता है कि मुल्तान जनूबी पंजाब पीपल्स पार्टी का एक गढ़ रहा है माजी में। और आपको याद है कि 2018 के इलेक्शन में भी जनूबी पंजाब हुआ ये था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कि इलेक्शन से पहले जब वो सर्वेज आ रहे थे कि जी कौन जीतने जा रहा है, हवा जो थी वो PTI की चल रही थी, तो उन सर्वेज में भी लग रहा था कि उनकी सीटें पूरी नहीं हो पा रही, कैंडिडेट पूरे नहीं हो रहे और जितनी उनको हुकूमत बनाने के लिए सीटें चाहिए थी पूरी नहीं हो रही। तो फिर आपको याद है आखिरी दिनों में, हालांकि उस वक्त PMLN के बड़े तगड़े उम्मीदवार थे वहां पे जनूबी पंजाब में, आखिरी दिनों में इलेक्शन से कुछ माह पहले, बल्कि शायद चंद हफ्ते पहले, ये ऐलान हुआ कि जनाब जनूबी पंजाब महाज बन रहा है, जनूबी सूबा का महाज। बिल्कुल था। और वो बना, और वो पूरा का पूरा जो एक टब्बर था जिसमें बहुत सारे इलेक्टेबल्स थे, वो उठे और उठकर चलकर और PTI के पास आ गए और उससे उनका वो सारा मामला जो है ठीक हो गया। वो जाहिर बात है वो इलेक्टेबल्स थे जो कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है पंजाब, जनूबी पंजाब, लेकिन इस वक्त वहां पे सूरत हाल कुछ खास उनकी अच्छी नहीं है। उसमें बिलावल साहब कुछ कैलकुलेशन तो माइंड में लेके आए होंगे ना, ये कहीं से कोई सब्ज बाग दिखाए गए होंगे या कुछ और मामला होगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज का तो उनको पता है ना। ये अब आपका एक शरारती सवाल है। उसकी वजह यह है कि देखिए, जनूबी पंजाब में है इलेक्टेबल्स,
وہاں پہ پارٹی ووٹ بھی ہے لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا اپنا ووٹ ہے, وہ کبھی ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, اور وہ جو اپنے فیصلے کرتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے, وہ دیکھتے ہیں سیاسی ہوا کو, وہ سونگتے ہیں کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے اور پھر اس طرف جاتے ہیں. 2018 میں ہوا پی ٹی آئی کی طرف چل رہی تھی. پیپلز پارٹی کا یہ کچھ حد تک یہ کیلکولیشن ہے کہ 2023 میں یا جب بھی اگلے الیکشن ہو جس پہ ہم بات کریں گے, تو اگر تھوڑی سی بھی ہوا چل پڑے, یعنی چلے پوری ہوا جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف نہ چلے, ایک جھکڑ آ جائے, تو اس سے چند ایک الیکٹیبلز جو ہیں ان کو یہ لگے کہ نہیں اگر ہم پیپلز پارٹی کی طرف آتے ہیں جنوبی پنجاب میں تو شاید کچھ ہوا ہمیں بھی اڑا کر پتوں کی طرح اور نیشنل اسمبلی میں لے جائے. تو یہ اب پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی کوشش یہ کہ وہ ہوا کریٹ کرے. وہ ہوا کریٹ کیسے ہوتی ہے, اس میں کچھ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے جو ہم نے کل بات کی, کچھ ہے یا زیادہ ہے, کافی ہوتا ہے. کچھ ان لوگوں کی اپنی کیلکولیشن ہوتی ہے کہ جی اس وقت اس جماعت کا جو ٹکٹ ہے اس میں کتنا وزن ہے. پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ایسا تو نہیں کہ دیکھیں نا کہ ہمارا اگر اپنا پرسنل ذاتی ووٹ اتنا ہے تو پارٹی ووٹ اوپر سے اگر اتنا آئے گا تو ہم جیتنے کے قابل ہوں گے. تو وہ ساری کیلکولیشن کرتے ہیں. تو اس وقت یہ جو سارا کچھ بلاول صاحب گئے ہوئے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چیک کریں کہ وہاں پہ کچھ ہوا پیدا کی جا سکتی ہے. اور شاید ابھی جو ہم بات کر رہے تھے ارلی الیکشنز کی, آپ نے شروع میں ذکر کیا, جی بالکل, اس میں ہم بات کریں گے, اس میں بات کریں گے. شاید ان کو بھی سینس آ رہی ہے اچھا کہ عین ممکن ہے الیکشن اگر جلدی ہو گئے تو پھر کیا ہوگا, ہماری اگر تیاری نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا. صحیح ہے. اچھا بلاول کی جو ہم ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے ہیں, اس میں ایک اور ایکٹیویٹی بھی سامنے آئی ہے کہ بلاول صاحب نے رابطہ کیا ہے شہباز شریف صاحب سے. نارملی تو اپوزیشن کے آپس میں رابطے ہوتے رہتے ہیں, لیکن ایک رابطہ ہوتا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, ایک رابطہ ہوتا ہے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہٹ کے. اس میں الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی کے حوالے سے بھی بات کی ہے, اور بلکہ خبروں میں یہ آ رہا ہے کہ بلاول صاحب نے مشورہ دیا ہے اپوزیشن لیڈر کو کہ آپ باہر نکلیں اور لوگ آپ کے ساتھ نکلیں گے. تو یہ دوسری سائڈ پہ بلاول صاحب کون سا یہ مطلب ایک سٹیپ لے رہے ہیں؟ اچھا, ہم ویسے کل سے بلاول صاحب کی بڑی گفتگو کر رہے ہیں, لوگ کہیں گے کہ جی یہ شاید پیپلز پارٹی کو میں ان کو کچھ نظر آ رہا ہے. دیکھیے میرے خیال میں بلاول صاحب نے جو یہ فون کیا ہے شہباز شریف صاحب کو, یہ اسپیسیفکلی وہ جو مشاورت ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کے ممبران پہ. اچھا, اب یہ آپ کو بالکل اچھی طرح پتا ہے کہ پیپلز پارٹی جب سے پی ڈی ایم سے علیحدہ ہوئی ہے تو ان کے آپس میں ایک لفظی جنگ تو شروع ہے. کبھی وہ شاید خاقان عباس صاحب کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ان کو تو ہم نے اس لیے نکالا تھا, پھر وہ جوابی فائر کرتے ہیں کہ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ اس طرح کی ایک چپکلش جو ہے وہ چل ہی رہی ہے. اچھا, اب اس میں کیونکہ یہ الیکشن کمیشن کے ممبران کا معاملہ ہے اور اپوزیشن وہ لیڈر ہیں, تو چنانچہ انہوں نے مشاورت کرنی ہے, تو انہوں نے کمیٹی بھی بنائی ہے شہباز شریف صاحب نے. وہ کمیٹی جو ہے جس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں, پی ایم ایل این کے لوگ بھی ہیں, انہوں نے بیٹھ کے وہ 5 نام جو ہیں وہ, کیونکہ انہوں نے جو گورنمنٹ نے بھیجے ہیں پرائم منسٹر نے, وہ تو رد کر دی, میں خیال وہ ریجیکٹ ہو گئے بالکل. اچھا, اب یہ آپس میں مشاورت کریں, یہ نام بھیجیں گے, آپ کا خیال ہے کتنا امکان ہے کہ گورنمنٹ ان کو ایکسیپٹ کر لے گی؟ بالکل ایسے جیسے انہوں نے ریجیکٹ کیا اسٹریٹ فارورڈ وہ بھی ریجیکٹ. تو وہ یہ نہیں اب یہ کہنا کہ یہ ایک خالی ایک کاروائی سی ہے بس. الٹیمیٹلی ہونا وہی ہے کہ یہ پارلیمنٹری کمیٹی میں جائے گا, وہاں سے فیصلہ ہوگا. لیکن اس کاروائی کو پورا کرنے کے لیے پی ایم ایل این کم از کم شہباز شریف صاحب کی جو کمیٹی ہے اس میں اور پیپلز پارٹی میں مشاورت شروع ہو گئی ہے. اس سے کم از کم جو آپ بات کر رہے تھے کہ برف ضرور پگھلی ہے, لیکن بڑا سوال کیا ہے؟ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان, سب سے بڑا سوال یہ میں بلکہ کرنے لگا تھا, کریں آپ سوال کریں. اس میں سوال یہی تھا کہ یہ ٹھیک ہے ایک ایشو ہے جس پہ وہ آپس میں رابطے کر رہے ہیں, لیکن اس ایشو پہ بھی جو نون لیگ کے اندر دوسرا گروپ ہے, کیا وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہے, انہوں نے رابطہ کیا تو بالکل اچھا کیا ہے, لیکن اور ناراضگی بھی ہے نا. وہ شاید خاقان صاحب صاف کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے تو ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. بالکل ایسے ہی. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو نون لیگ کا آپ نے ذکر کیا, یہ اس وقت پاکستان کا فیوریٹ ٹاپک ہے. آپ جہاں جانے لوگ کہتے ہیں دو بیانیے کی بات ہو, یعنی نون لیگ کی سیاست کی بات ہونا ہو کہ جی ان کے نظریات کیا ہیں, ان کے پروگرام کیا ہیں, انہوں نے کل کو واپس گورنمنٹ میں آنا ہے نہیں آنا, وہ ساری چیزیں سائڈ پہ ہو گئی. سوال ہوتا ہے کہ جی 2 بیانیے ہیں اور 2 بیانیوں کی کیا کہانی ہے. سر ہمیں بھی ٹاپک مل گیا نا, ہماری بھی دکان چل رہی ہے ایسے ہی. اور نون لیگ کا شکریہ کہ انہوں نے دیکھیں اس میں 2 بیانیوں کا معاملہ جو ہے وہ جو دراڑ ہے نا, وہ دراڑ اس کی بجائے کہ کم ہو وہ گہری ہوتی جا رہی ہے. اور گہری اس طریقے سے ہوتی جا رہی ہے کہ وہ جو لوگ مختلف کیمپس میں ہیں وہ دونوں طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ غلط کر رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے. اور اس کا ایک جو اس کا ایک خطرناک پہلو ہے وکاس, جس میں جو آپ نے اوریجنل سوال کیا تھا پیپلز پارٹی کا, وہ یہ ہے کہ بہت سارے ممبران, بہت سارے ایم این ایز نون لیگ کے اندر
یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر ہماری پارٹی نے فیصلہ نہ کیا کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے، یہ مفاہمت کرنی ہے، تو پھر ہم الیکشن کیسے لڑیں گے؟ کیا چیز لے کے پبلک میں جائیں گے؟ آپ حلقے میں جائیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے جی ووٹ کو عزت دو، یا آپ کہیں گے کہ کام کو ووٹ دو؟ کیونکہ ووٹر تو اب بڑا سیانہ ہو گیا نا، وہ کویسچن کرے گا ان سے. اور جو رہی صحیح کسر رہ گئی تھی، وہ روز میں اور آپ بحث کرتے ہیں تو وہ ساری ویسی پوری ہو جاتی ہے. سب کو پتا ہے کہ معاملہ چل رہا ہے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ورسٹ کے سینیریو یہ ہے کہ اگر جو الیکٹیبلز ہیں انہیں لگا کہ یہ تو نون لیگ فارغ ہے، فارغ سے مراد کیا ہے؟ یہ تو نہیں کہ پارٹی ختم ہو جائے گی، اتنی بڑی پارٹی ہے اور وہ بھی ڈٹی بھی ہے، لیکن ہوا کی جو بات ہو، اور اگر ہوا چلی کہ نہیں معاملات یہ دال نہیں پک رہی نون لیگ کی، تو پھر وہ الیکٹیبلز کا ایک بازار لگتا ہے، ہمیشہ لگتا ہے، ہر انتخابات میں لگتا ہے نا. اور پھر لوگ بولیاں لے کے آتے ہیں. تو بلاول صاحب بھی تو اسی اکھاڑے میں پھر رہے ہیں نا، وہ بھی بولی لے کے پھر رہے ہیں. یاد ہے جب ہم نے کل بات کی تھی کہ زرداری صاحب جب گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا الیکٹیبل میرے پاس آئیں گے اور مجھے جوائن کریں گے. نام بھی آ گئے تھے، میں کسی نام بھی آپ سے شیئر کر لوں گا. نام بھی انہوں نے کہا تھا یہ فلانے الیکٹیبل جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں، میں جوائن کر رہے ہیں. نہیں کیا انہوں نے جوائن، اس لیے نہیں کیا کیونکہ ہوا نہیں ہے، ابھی تک ہوا نہیں ہے. وہ بھی آخری ٹائم پہ دیکھیں گے. تو وہ یہ جو دراڑوں کا معاملہ ہے، دو بیانیوں کا معاملہ ہے، یہ ابھی تک تو چلی جا رہا ہے، لیکن جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے اس کی ایک قیمت پی ایم ایل این کو چکانی پڑے گی. اور اس میں اگر یہ واقعی ایم این ایز جو ہے وہ تھوڑے سے ڈھیلے ہونے شروع ہو گئے اور باقی جو لوگ ہیں وہ سونگتے پھر رہے ہیں. دیکھیں نا کس کس کو الیکٹیبل چاہیے پنجاب میں، پی ایم ایل کیو بھی پھر رہی ہے. بالکل الیکشن تو وہ دیکھیں نا، وہ انہوں نے بھی تو اقتدار کے مزے چکھے ہوئے نا. پی ایم ایل کیو بھی پھر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی ڈھونڈتی پھر رہی ہے، انہیں سیٹیں چاہیے. جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے، ہمیں نہیں پتا اس کا کیا ہوگا، وہ بھی مارکیٹ میں موجود ہے. اور پی ایم ایل این تو ہے ہی ہے. تو یعنی کہ یہ ایک الیکٹیبلز کا جسے کہتے ہیں کہ ایک ریوڑ سا ہوگا، اس میں جتنے زیادہ لوگ، سوال یہ ہے کہ وہ کدھر سے ٹوٹیں گے اور کدھر جائیں گے. تو ہر جماعت نے دیکھنا ہے کہ یار ہمارا نہ ٹوٹے لیکن ہم ان کا توڑ کے ساتھ لے آئیں. تو یہ وقت آ رہا ہے اور پی ایم ایل این کو بڑا خیال کرنا ہے. اور کس بیس پہ وہ الیکٹیبلز کو لیں گے وہ بڑا ضروری ہے اس میں. بالکل سر، بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. بریک کے بعد ہم نے بات کرنی ہے ارلی الیکشن کی. جیسے کہ میں بتایا تھا ارلی الیکشن کے حوالے سے بھی کن بیسس پہ ارلی الیکشن ہو سکتا ہے، وہ آپ کے پاس جو ہے وہ کل کی طرح ایک فارمیٹ پہ ہم نے چلنا ہے. آپ کے پاس میرے پاس سرپرائزز ہیں، میرے پاس ایک جواب ہے ہاں بالکل کہ کیا ارلی الیکشن کا کیا ہو رہا ہے. ان جوابات پہ ہم آئیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین ارلی الیکشن اور جو جواب فہد صاحب کے پاس ہیں وہ ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سے جوابات ہیں جن بیسس پہ ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ارلی انتخابات پہ ذرا مزیدار سا تجزیہ لینے کی کوشش کرتے ہیں فہد حسین صاحب سے. فہد صاحب، کیا ارلی الیکشن کی ایک دم سے گپ شروع ہو گئی ہے؟ تو یہ کن بیسس پہ جو ہے یہ گپ شپ چل رہی ہے ارلی انتخابات کی؟ اچھا، ہر طرف یعنی ہوا کی ہم بات کر رہے تھے، وہ ایک ہوا چلنی شروع ہو گئی ہے. یعنی میڈیا پہ بھی آ رہا ہے، لوگ بھی لکھ رہے ہیں، خسر پسر بھی ہو رہی ہے. اگر آپ کچھ یہ جو سیاستدان ہیں ان سے بات کریں وہ بھی پوچھتے پھر رہے ہیں. یعنی ہم سے پوچھتے پھر رہے ہیں جی کیا سنا ہے کچھ معاملات چل رہے ہیں، کیا ہے، کوئی گپ ہو رہی ہے، کوئی سوچ رہے ہیں. اچھا، سیاستدان جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب جو سیاسی لیڈران ہیں وہ بھی دیکھیں ان کی جو حکمت عملی بنتی ہے. جس طرح ابھی ہم بلاول بھٹو صاحب کی بات کر رہے تھے، وہ سب اب تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہو گئے، کیونکہ دیکھیں نا کسی کو یہ معلوم تو نہیں ہے نا کہ ہو رہے ہیں. یہ فیصلہ جو ہے وہ صرف ایک شخص نے کرنا ہے، اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان. اور اس نے اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو اس نے مجھے آپ کو یا کسی کو بتا گیا پوچھ کے نہیں کرنا. کیونکہ ارلی الیکشنز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا مخالف ہے اس کو سرپرائز دیں، وہ اس کو تیاری کا موقع نہ دیں، ایک دم کھینچ دیں. تو ظاہر بات ہے کہ ہمیں یہ معلوم تو نہیں کہ ہو رہے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں سائنس کیا نظر آ رہے ہیں. اور سائن یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت میں ایک دم ایک تیزی آئی ہوئی ہے، پورے اعتماد ہے حکومت، کرنٹ نکلا. بالکل. اب دیکھیں نا، یعنی کہ پہلے جو ہر وقت کو لگے ہوتے تھے بیٹھ کے کہ جی یہ چور ہیں، انہوں نے گڑبڑ کی. اب دیکھیں ہر وقت کو فیتے کاٹ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اس پروجیکٹ کو دیکھ رہا ہے، کوئی فلانا اس شہر میں دوڑی جا رہا ہے. ہر بندہ کام پہ جڑا ہوا ہے، یا کم از کم اس کام کی تشہیر میں جڑا ہوا ہے. چلے میں یہ کہہ دوں، یہ بہتر بات ہے. تو وہ ایک ماحول تو بن رہا ہے. اچھا، اب اگر آپ سوچیں، لاجیکلی سوچیں، یعنی سوال ہوتا ہے کہ یار الیکشن کیوں، ارلی الیکشن کیوں ہوا؟ مجھے بتائیں، کوئی اپنا 5 سال کا مینڈیٹ ہے کوئی چھوڑتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چھوڑتا. ادھر ایک دن نہیں، یہاں ایک دن نہیں کوئی چھوڑتا.
تو علی الیکشن سال 6 مہینے بہت بڑا ٹائم ہے, سال ہو 6 مہینے ہو 8 مہینے ہو 10 مہینے, کیوں چھوڑیں گے؟ کوئی وجہ ہی ہوگی. وجہ کیا ہو سکتی ہے اگر اس میں سوچیں ہم؟ دیکھیں اس وقت ایک اس طرح کا ایک لمحہ آیا ہوا ہے کہ ہر چیز پی ٹی آئی کو اچھی لگ رہی ہے. سر مس کیلکولیشن نہ ہو جائے اینڈ پہ. ہاں دیکھیں نا, الٹیمیٹلی تو یہی ہوتا ہے, خوف تو یہی ہے, بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن انہیں لگ رہا ہے کہ جی ہم اس ٹائم ڈومینیٹ کر رہے ہیں, ہم اس ماحول کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہیں. اور ان کو یہ بھی ظاہر بات ہے کہ یہ پاکستان میں جو سیاست دیکھتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ اچھا وقت جو ہے نا وہ کسی وقت بھی برے وقت میں تبدیل ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کچھ ایک لسٹ بنائیں؟ دیکھیں گڑبڑ کیا ہو سکتی ہے ایک دم. اگر آپ پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, آپ کہتے ہیں یار بڑا اچھا موقع ہے, یہ ہر چیز بڑی اچھی ہے, مگر اگر افغانستان میں صورتحال مزید کو گڑبڑ ہو گئی, نظر ہی آ رہا ہے نا میں, دہشت گردی ہو رہی ہے, داعش ہے, فلانا ہے, ان کی حکومت بننے جا رہی ہے, اس کو کسی نے ریکگنائز نہیں کیا, اکنامک کولیپس ہو گیا, وائلنس ہو گیا, دہشت گردی ہو گئی, کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ گڑبڑ ہوئی تو وہ پاکستان پہ اس کا امپیکٹ تو آنا ہے, ڈیفینیٹلی آئے گا, بالکل آئے گا. اس سے کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا, لیکن گڑبڑ ہو سکتی ہے. پہلا خطرہ تو یہ. دوسرا یہ کہ سفارتی لیول پر پاکستان کی جو بات کریں کہ جی ہمیں مورد الزام ٹھہرایا, دبے الفاظ میں تو ابھی بھی امریکہ اور وہ مغربی ممالک کہہ رہے ہیں بالکل, لیکن کل کو اگر کوئی اس سے زیادہ کو معاملہ ہو گیا, انہوں نے کہا نہیں جی ان کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی ہے, انہوں نے یہ کیا ہے, ہم نے آئی ایم ایف سے پیسے لینے ہیں, ہمارا ورلڈ بینک سے ہماری معاملات ہیں, ایف اے ٹی ایف معاملہ ابھی تک ہم گرے لسٹ میں ہیں, کہیں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے, اور وہ ساری چیزیں پاز ہو جائیں گی اگر اس طرف ہم جاتے ہیں. اگر وہ تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اکانومی پہ آنا ہے. جو اچھے دن جو ابھی یہ گورنمنٹ کہتی پھر یہ کہ دیکھیں جی ہم نے اکانومی ٹھیک کر دی ہے, وہ ایسے کر کے جو ہے فارغ ہو جائے گی. یہ خطرہ بھی ہے. انفلیشن, مہنگائی, ابھی تو چلیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 8-9-10% ہے, کل کو اگر یہ اس طرح کے کچھ گڑبڑ ہو گئی انٹرنیشنلی تو مہنگائی اور چڑھ گئی, تو مہنگائی تو اڑا کے رکھ دے گی گورنمنٹ کی پاپولیرٹی کو, وہ بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے. پھر ایک فیکٹر اور بھی ہے جس پہ آپ میرے سے بہت زیادہ سوال نہیں کریں گے. بڑی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں کچھ اگلے سال, ایسا ہی, چاہے وہ کچھ اداروں کی ہوں, سپریم کورٹ میں بھی کچھ چینجز ہونے ہیں 23 میں. بالکل, وہ سب کی کیلکولیشنز میں ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے سے مزید سوال نہیں کریں گے, حکومت اس کو تو ہم اس پہ آگے نہیں جائیں گے. چھوٹا سا چھوٹا سا حکومت ان اپوائنٹمنٹس کو الگ نظریے سے دیکھ رہی ہے کہ ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہے, نقصان دہ ہے, اور اپوزیشن اس کا الگ ویٹ کر رہی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہر شخص دیکھ رہا ہے, لیکن اپوزیشن صرف دیکھ سکتی ہے, حکومت نے, وزیر اعظم نے تو وہ اپوائنٹمنٹس کرنی ہے. تو فیصلہ تو ان کا ہے, اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہے ہماری سیاست پہ اور ہمارے الیکشنز پہ. تو وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور یہاں پہ میں اس بات پہ اس سے اور آگے نہیں جاؤں گا. اچھا, اب وہ فائدہ کیا نظر آ رہا ہے ارلی الیکشن میں, جو چیز آپ نے پہلے ٹیزر دیا تھا؟ اب دیکھیں میرے خیال میں بڑی انٹرسٹنگ سی 5 وجوہات ہیں. اچھا دیکھیں, ایک تو یہ ہے, چلے میں آپ نے سوال کیا تو آپ کو دکھائی دوں. ایک تو یہ ہے اکانومی, اچھا یہ اچھی ہے اس وقت, یا میں نے پہلے لفظ استعمال کیا تھا پرسپشن ہے, تاثر ہے کہ اچھی ہے. تو حکومت یہ سوچ سکتی ہے کہ آج کل لوگ اگر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی نوکریاں بھی کچھ آ رہی ہیں, کوئی فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں, کوئی گاڑیوں کی پروڈکشن بھی ٹھیک چل رہی ہے, وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ گروتھ ریٹ بھی بہتر ہو رہا ہے, موٹر سائیکل بھی بک رہے ہیں, ہم اس بیانیے کو بیچ سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے جب تک یہ چل رہا ہے. ایسا نہ ہو کل کو یہ پول کھل جائے, تو اس سے پہلے کہ یہ کھلے, تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. اچھا ٹھیک ہے, امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر دوسرا فیکٹر ہے, یہ بھی میرا خیال ہے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, اپوزیشن. یہ اپوزیشن کمزور ہے, بٹی ہوئی ہے, آپس میں لڑ رہے ہیں, پی ایم ایل این کا کچھ پتہ نہیں کہ کون سا بیانیہ جا رہا ہے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں پھنسی ہوئی ہے, پنجاب میں فارغ ہے, مولانا صاحب کی جماعت جو ہے وہ پی ڈی ایم کے در بدر میں وہ بھٹکتی پھر رہی ہے. تو ان کا اپوزیشن کا گورنمنٹ کا خیال ہوتا ہے اپوزیشن کمزور ہے, اس کا فائدہ اٹھاؤ, یہی ٹائم ہے فائدہ اٹھانے کا. دیکھیں نا کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں, کیا ہوگا, الٹا سیدھا ہو سکتا ہے نا کچھ معاملے کیلکولیشن. تو اپوزیشن کی کمزوری جو ہے وہ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے گورنمنٹ کی کیلکولیشن میں. صحیح ہے. اچھا آگے چلیں, ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, یہ کیا ہے, بجٹ. اور یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہو سکتا ہے آنے والا سال جو ہے وہ بجٹ الیکشن بجٹ ہی. آپ سوچیں نا, یہ جو بجٹ ابھی آیا ہے شوکت ترین صاحب والا, یہ الیکشن بجٹ ہی ہے. یعنی انہوں نے کہا جی پیسے پھینکو ہر طرف, یعنی ووٹروں کو بھی دیے جا رہے ہیں, ادھر بھی پھینکے جا رہے ہیں, بالکل جیسے کہتے ہیں کہ خزانے کے منہ جو ہے وہ کھول دیے گئے. سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے ہمارے پاس,
یہ سوال ہوگا اگلے سال جب اگلا بجٹ آئے گا. تو لیکن یہ بجٹ جو ابھی آیا ہے یہ اس ٹائپ کا ہے جو الیکشن سے پہلے آتا ہے. تو ایک یہ فیکٹر بھی ہے, اس کو اگر آپ یہاں پہ رکھتے ہیں بجٹ کو اپنے قریب کر لیں. اچھا ایک فیکٹر اور بھی ہے, وہ ہے یہ گورننس. اچھا اب اس میں پہلے دن سے جو مسئلہ تھا, جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی وکاس کمزوری تھی, وہ کیا تھی بولا؟ بیڈ گورننس. سب سے کام نہیں آتا بالکل, اور بار بار اور ہر جگہ انہیں کہا, اور خود بھی کہہ رہے تھے میری نہیں ہو رہا تھا ان سے کام. لیکن سر ابھی بھی تو ہمیں کوئی خاص فرق نہیں نظر آ رہا نا اس میں. دیکھیں نا اب یہ انہوں نے اسی کہتے ہیں آپٹکس, کہ اس ٹائم یہ جو میں بات کر رہا تھا فیتے کٹ رہے ہیں, ادھر ہو رہا ہے ادھر جا رہے ہیں, یہ پروجیکٹ ہو رہا ہے, احساس پروگرام ہو رہا ہے, فلانا کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. ایک تاثر یہ دے رہے ہیں کہ جی ہم نے چیزوں کو کنٹرول کر لیا. اور اگر تاثر دیکھیں نا, الیکشن تو تاثر بھی چلتا ہے نا بہت حد تک. تو یہ گورننس کے معاملات جو بالکل کولیپس ہوا ہوا تھا معاملہ, اب کچھ حد تک بہتر ہوا ہوا ہے. ان کو خطرہ اگر وہ ڈیلے کر دیا, کل ایسا نہ ہو کہ مزید کچھ گڑبڑ ہو جائے. تو جب لوہا گرم ہے اس ٹائم, تو اس پہ آپ الیکشن کی ایک بار لگا سکتے ہیں. اور ایک آخری ہے, اچھا, اور ایک وجہ ہے کہ میں نے اس کو آخری رکھا ہے, سب سے امپورٹنٹ ہوگا, کہہ سکتے ہیں امپورٹنٹ ہے, لیکن وہ ہے یہ. ہاں بالکل امپورٹنٹ ہے سر. کیوں؟ 100% امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ایک پیج پر ہے, ایک پیج ہونا بڑا ضروری ہے. بیکاز لیونگ میموری میں میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی ایک گورنمنٹ نے اپنا ٹرم پورا کیا اور اگلا الیکشن بھی جیت کے واپس آئی. نہیں ہوتا ایسے, پاکستان میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے کے پی میں ہوا ہے, فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہوا, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ سے مسائل ہو جاتے ہیں ہر گورنمنٹ کے. یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ابھی نہیں ہوئے, یا کم از کم اتنے نہیں ہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ جڑ جائے. کل کو کیا پتہ چلتا ہے, گورنمنٹ میں آپ ہوں تو کسی ٹائم بھی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے نا. تو ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ جب تک ہم ایک پیج پر ہیں, اور اس پیج پہ, اس والے پیج پہ جس کے ہم ذکر کر رہے تھے, اس پہ یہ نہیں ہے, تو یہ خطرہ نہ مول لیں کہ کل کو اس والے پیج پہ یہ آ جائے, پھر تو ٹوٹلی گیم الٹ ہو جائے گی, گڑبڑ ہو جائے گی. تو اس لیے موقع کا فائدہ اٹھائیں. اور یہ ایک پیج والا جو معاملہ ہے, اس کو میں ادھر رکھ لیتا ہوں. ایک پیج والا جو معاملہ ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو یہ جو 5 فیکٹرز ہیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب, وزیر اعظم صاحب یہ سوچ رہے ہوں گے. اور کچھ ریفلیکشن یہ آ رہی ہے کہ کچھ لوگ ہمارے جو دوست ہیں کابینہ میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب زیادہ ایکٹیو ہیں آج کل. اچھا, کیبنٹ میٹنگز میں وہ سب سے پوچھتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کیا کیا ہے, کب کر رہے ہیں, جلدی کریں, ٹائم لائن کیا ہے, کتنا ٹائم لیں گے, کتنا آپ کہہ رہے ہیں 12 مہینے لیں گے, 12 مہینے تو بہت زیادہ ہیں, 6 مہینے میں کریں اس کو. تیزی آ رہی ہے. اچھا پھر ای وی ایم کا بھی معاملہ ہے, وہ اصلاحات کی ہم نے بات کرنی ہے میرا خیال ہے. اصلاحات کی بات کر لیں گے, تھوڑا ٹچ کر لیں گے اس کو, کہ جو معاملات ابھی تو گڑبڑی چل رہے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی درمیانی راستہ نکال لیں. مطلب ہارڈ پوزیشن لی ہوئی ہے گورنمنٹ نے بھی اور اپوزیشن نے بھی, وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب اس میں سر بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے اگر ارلی الیکشن کی طرف حالات جاتے بھی ہیں, تو اس میں ہماری تیاری تو بالکل بھی نہیں ہے نا. انتخابی اصلاحات دیکھ لیں, ای وی ایم مشین پہ ہم رکے ہوئے ہیں, تو پھر کل کو اگر ہو جاتے ہیں انتخابات, تو پھر وہی ہارنے والی جماعت کا رونا دھونا شروع ہو جائے گا, اور معاملات آج کی نسبت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں نا. دھاندلی کا شور ہوگا, اور پھر الزام تراشی ہوگی, اور اداروں پہ بھی الزام لگایا جائے گا. اچھا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ای وی ایم کا معاملہ, الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہیں, اس پہ اس کے ایکسلیٹر پہ تو وزیر اعظم نے رکھا ہوا ہے پیر رکھا ہوا ہے ایسا ہی, اور نے کہا اس کو جلدی کرو. اور وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ شبلی فراز صاحب جو کہ منسٹر ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, ان کی منسٹری نے یہ بنائی ہے ای وی ایم, اس کو لے کر وہ اب ساروں کو دکھا بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, لوگ چیک کریں, کسی کو کوئی اس میں اعتراضات ہیں تو وہ ہمارے سامنے رکھیں. وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ ای وی ایم کرنا ہے. اچھا انہیں جب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو لیکن اپوزیشن تو نہیں مانتی, وہ کہتے ہیں جی وہ ٹھیک ہے, پھر ہم اس کو, ہمارے پاس میجورٹی, ہم لا پاس کر دیں گے. الیکشن کمیشن کو بھی کچھ حد تک اعتراضات ہیں جو کہ ابھی دور نہیں ہوئے, کچھ دور ہوئے ہیں, کچھ نہیں ہوئے. یہ انشاءاللہ ہم آنے والے پروگراموں میں اس میں ایک بڑی ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ وہ معاملہ کیا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم نے کہا کہ بس ٹھیک ہے جی, کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے, ہم تو کر رہے ہیں, مجھے تو نیوٹرل امپائر چاہیے, جو وہ یہی ایگزامپل دیتے ہیں, بالکل پاس کر دیں گے, جوائنٹ سیشن لائیں گے, کر دیں گے پاس, یا آرڈیننس دے کے پاس کر دیں گے. یعنی ان کے پاس یہ نمبرز ہیں, وہ کر لیں گے.
ایشو وہی ہے کہ پھر وہ اصلاحات تو رہ گئی، کیونکہ مسئلہ تو وکاس وہی ہے نا اصل میں، جو آپ نے بالکل اصل ڈیمانڈ وہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی کہ بھئی اس پہ تو اتفاق رائے ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ ایک الیکٹورل سسٹم کو ریفارم کر رہے ہیں اور اس میں آدھے سے زیادہ سٹیک ہولڈر کہتے ہیں جی ہم مانتے ہی نہیں اس کو، تو پھر اس کا تو جو مقصد تھا وہی فوت ہو گیا نا. تو یہ ایشو اب ہے اور یہ ایشو ریزالو ہونے نہیں جا رہا. چنانچہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام تر معاملات ہم دیکھ بھی لیں، وکاس اگر ہمارے اگلے الیکشن متنازع ہو گئے نا، تو یہ اتنی جو محنت کر رہے ہیں جمہوری نظام کو بہتر کرنے کی، مستحکم کرنے کی، اس میں مزید جو ہے اصلاحات لانے کی، سارا چوپٹ ہو جائے. تو یہ ڈینجر ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو یہ ڈینجر نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس میں ہم نے ایک اور پوائنٹ ہے، وہ بریک کے بعد اس پہ آئیں گے کہ اگر ارلی انتخابات ہوتے ہیں تو ایک پارٹی ایسی ہے جو چاہتی تھی پہلے کہ ارلی انتخابات ہو جائیں، اب ان کی تیاری کس حد تک ہے، کہ آج بھی وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ ارلی انتخابات ہوتے ہیں تو ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. یہ بریک کے بعد اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ارلی انتخابات کی، اور فات صاحب نے بڑی سٹرونگ جو ہے وہ کوئی ایسے پوائنٹس بتائے ہیں جن کی بیس پہ سوچا جا سکتا ہے کہ ارلی انتخابات کی طرف حکومت جا سکتی ہے. لیکن ملک کی جو دوسری بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون، وہ اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے؟ کیا وہ چاہ رہی ہے کہ ارلی انتخابات ہوں، یا ان کی فیور میں یہ ہے کہ انتخابات اپنے ٹائم پہ ہوں تو وہ اپنی بھرپور تیاری کر سکیں؟ تو فات صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا سٹینڈ ہوگا نون لیگ کا؟ لیکن نون کا ہمیشہ سے یہ پوزیشن رہی ہے 2018 سے کہ جی ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے اور فوری کرائے جائیں. یعنی میاں نواز شریف کا بھی یہی ایک مطالبہ رہا ہے کہ جی الیکشن ہوں اور فری اینڈ فیئر ہوں اور فوری طور پر ہوں. اچھا، اب اگر جلدی الیکشن ہو جاتے ہیں اگر، تو نون لیگ کو اصولاً تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ان کا تو پہلے سے مطالبہ ہے. لیکن مسئلہ کچھ یوں ہے کہ کوئی گارنٹی تو نہیں کہ اس طرح کے الیکشن ہوں گے جس طرح کے وہ چاہتے ہیں. لیکن اس سے بھی بڑا ایشو یہ ہے کہ اس وقت نون لیگ خود جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے انتخابات کس نظریے کے تحت لڑنے. تو وہ جو دو بیانیے کی بات کر رہے تھے اس کا یہ ایشو جو ہے وہ بڑا سیریس ہے، نمبر 1. نمبر 2 ایک اور ایشو ہے. نون لیگ کا یہ خیال ہے اور عین ممکن ہے کہ ان کے لیڈران کی پکڑ دھکڑ ہونے والی ہے. ہاں، یہ خبریں آ رہی ہیں. دیکھیں نا، بالکل. کیونکہ اگر الیکشن جلدی ہوتے ہیں، جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی الیکشن کیمپین میں یہ تو کہنا ہے نا کہ جی میں تو جو احتساب کا نعرہ لے کے آیا تھا میں نے تو پورا کیا، کر کے دکھایا. اب وہ کیسے ہوا ہے، وہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، وہ بعد کی بات ہے. لیکن الیکشن کیمپین پہ جلسے جلوسوں میں یہ ان باریکیوں میں تھوڑی کچھ جاتا ہے. آن گراؤنڈ وہ ایگزامپل دیں گے، وہ کہیں گے یہ دیکھو ہاں میں نے اس کو اندر ڈالا ہوا ہے، اس کو اندر ڈالا ہوا ہے، فلانے کو اندر ڈالا ہوا ہے. تو یہ جو عمل ہے پکڑ دھکڑ کا، دیکھیں نا بہت سارے نون لیگ کے لیڈر بشمول جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں اور دیگر لوگ ہیں، وہ بیل پہ باہر ہیں. تو ایک ان کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ اگر شروع ہو گیا تو وہ بھی ایک بڑا ایشو بن سکتا ہے. اس سے بائی دا وے نون لیگ کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. یعنی وہ کہیں گے دیکھیں جی یہ کیسا الیکشن ہے کہ ہمیں ساروں کو اندر کیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں نون لیگ کے لیے پرابلم ہے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ جب تک ان کے اپنے اندرونی معاملات ٹھیک ہوں وہ الیکشن کے لیے ریڈی ہوں. لیکن اب کیونکہ انہیں بھی ایک بھنک پڑ رہی ہے کہ کوئی پتہ نہیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں کوئی ان کے اوپر ایک شب خون مارے تو ان کو بھی جو کچھ کرنا ہے وہ جلدی کرنا پڑے گا. اور ایک اور چیز بھی ہے نا، نون لیگ اگر کہہ رہی ہے کہ جو صاف شفاف انتخابات ہوں، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز بھی کہہ رہی ہیں، ہمیں تو ابھی یہ دیوانے کا خواب ہی لگ رہا ہے، چاہے 1 سال بعد الیکشن ہو چاہے 2 سال بعد ہو. دیکھیں نا یہ لگ نہیں رہا کہ کوئی اس طرف معاملات وہ پہلے آر ٹی ایس کا معاملہ تھا، ابھی ای وی ایم کا معاملہ آ گیا ہے، اصلاحات ہونی رہی. تو یعنی تمام تر جو ہمارے سامنے جو بھی اس کے مختلف پہلو آ رہے ہیں وہ سب یہ ایک ہی راگ الاپ رہے ہیں. اور وہ یہی ہے کہ یہ الیکشن بھی اگر اس طریقے سے ہوئے جس طریقے سے ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے تو متنازع ہوں گے اور اس سے اور کچھ ہونا ہو پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اب اگلے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. افغانستان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. آج بڑا افسوسناک سانحہ ہوا، کوئٹہ میں بلاسٹ ہوا وہاں پہ، اور اس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے. اور پچھلے اگر 1-1.5 مہینے میں دیکھیں تو اس کے واقعات تواتر سے شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں جب سے افغانستان میں حالات چینج ہو رہے ہیں.
تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اور کس طرح سے اس سے نپٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیے وکاس، یہ جو ہمیں خطرات تھے، جو خدشات تھے نا، وہ کچھ حد تک پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں. لیکن اب یہ آج اتنا افسوسناک یہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا جس طرح آپ نے ذکر کیا، اور یہ خدشہ کیجیے، اور TTP نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے. خدشہ یہی ہے کہ TTP جو ہے وہ طالبان کے آنے سے اس کو زیادہ جو ہے وہ کھلی چھٹی ملے گی، اور اس کو کیونکہ وہ TTA جو کہ تحریک طالبان افغانستان ہے، اس سے ویسے ہی وہ ایسوسیٹڈ ہے. ان کے جو امیر ہیں ان کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کی ہوئی ہے TTP نے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ترجمان جو ہیں وہ مختلف انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ جی ہم TTP جو ہے ہم اس کے خلاف اس طریقے سے ایکشن نہیں لے سکتے. یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے. اور ابھی جو ذکر ہوا تھا، ابھی آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ جو DG ISI ہیں جنرل فیض حمید، وہ کابل کے دورے پہ گئے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی پہلے جو ہے وہ ایک سینئر آفیشل جو ہیں وہ آئے ہیں. وہ بات درست نہیں، اس سے پہلے CIA کے چیف آ چکے ہیں. CIA کے چیف آ چکے ہیں وہ، اور وہ مذاکرات کر چکے ہیں. تو میرے خیال میں جو DG ISI صاحب کا جو دورہ ہے، اس میں ظاہر بات ہے پاکستان ایک بہت اہم سٹیک ہولڈر تو ہے، اور جو وہاں پہ گورنمنٹ فارمیشن ہو رہی ہے، ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، اس کو جلدی ہونا چاہیے. اس میں ممکن ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ جناب آپ جتنا جلدی کریں گے اتنا بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ کو ریکگنیشن چاہیے تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ تو بنائیں نا، پھر باقی معاملات آگے چلنے ہیں. لیکن یعنی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ TTP کے حوالے سے ضرور بات ہوئی ہوگی کہ اس کو وہ جو خطرہ ہے پاکستان کے لیے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے. تو یہ میرے خیال میں جیسے جیسے یہ واقعات آنا خاصہ اور مزید اگر ہوتے ہیں تو TTP کا ایشو ہمارے لیے جو ہماری پرائیورٹی لسٹ ہے اس میں وہ اوپر جاتا جا رہا ہے، اور ہمیں کچھ نہ کسی طریقے سے اس کو نمٹنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور ویسے میرے خیال میں تو یہ بڑی نارمل سی چیز ہے کہ پڑوسی ملک ہے، اگر DG ISI صاحب وہاں پہ وزٹ کر رہے ہیں اور جو معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ ٹیک اپ کر رہے ہیں، تو اس میں ایسی انہونی کیا ہے جو انڈیا اس پہ اتنا شور کرنا شروع ہو گیا؟ اس سے پہلے CIA کے چیف بھی تو آئے ہیں نا. دیکھیے وہ انڈیا کے تو خیر اپنے مسائل ہیں، وہ ابھی بالکل ہی وہ وہاں سے فارغ ہو گئے ہیں افغانستان سے. ان کو لگتا ہے کہ جی ہم نے دکھ، آپ صفحے ماتم ہے وہاں تو کہ جی ہم نے سال جو ہے وہ اربوں ڈالر کی اور انویسٹمنٹ کی اور ہم فارغ ہو گئے. دیکھیں انڈیا کا وہاں پہ اسٹیک، انڈیا کے تعلقات طالبان سے ممکن ہے بن جائیں، لیکن ہم یہ تھا نا کہ جی انڈیا پہلے وہ سرزمین ہمارے خلاف استعمال کر رہا تھا. وہ معاملات اس طریقے سے نہیں جائیں گے، لیکن یہ کہنا کہ جی انڈیا بالکل ہی افغانستان سے فارغ ہو گیا اس طریقے سے، الٹیمیٹلی تو انہوں نے آ ہی جانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن دیکھیں ہمارے لیے ایشو کیا ہے، ہمارے لیے ابھی بارڈر فینسنگ کی بات ہو رہی ہے. بلکہ میں آپ سے کویسچن کرنے لگا تھا، آپ نے آن گراؤنڈ جا کے دیکھا ہے بارڈر فینسنگ کا، تو وہاں کے ذرا حالات بتائیں نا کیا کس حد تک ہو چکا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا. دیکھیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہمارا پورا ہے، بلکہ اس میں ایران، ہمارا بارڈر ایران اور افغانستان دونوں سے لگتا ہے ویسٹ سائڈ پہ، تقریباً 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے. اتنا بڑا 2600 کلومیٹر کا، اس پہ ہم نے فینسنگ کی ہے، اور وہ تمام تر تقریباً 90% وہ فینس ہو گیا ہے، تقریباً ہو گیا کمپلیٹ. میں ابھی خود دیکھ کے آیا ہوں، بلکہ اب اگلے ہفتے انشاءاللہ میں آپ کو کچھ دکھاؤں گا بھی صحیح. اچھا وہ کچھ ہے ایسے، میں اگر آپ کو، بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا دوں، شاید ناظرین بھی اس کو انٹرسٹ سے دیکھیں، اور یہ کیمرہ اگر ہمارا پکڑ سکے. سو یہ آپ سمجھیں کہ یہ اس طریقے سے نا یہ پہاڑ ہے. اچھا یہ پہاڑ ہے. اب اس پہ یہ چوٹی ہے پہاڑ کی، اس کے اوپر فینس لگا ہے، اسے ہم رج لائن کہتے ہیں. بالکل ٹاپ پہ، بالکل ٹاپ پہ نا. تو یہ رج لائن ہے. اب یہ پاکستان کی سائڈ ہے، یہ افغانستان کی سائڈ ہے، اور اس کے اوپر یہ فینس لگا ہے. تو یہ 2600 کلومیٹر اور بڑی بڑی ہائٹ ہے. یعنی میں جہاں پہ گیا تھا وہ تقریباً 9000 فیٹ ہے. اچھا 9000 فیٹ کی بلندی پر یہاں پہ یہ فینسنگ لگی، اور وہ 2 فینس ہیں. یعنی ایک فینس ہے اور تقریباً کو 8-10 فٹ کے ساتھ دوسرا فینس ہے، اور اس کے درمیان میں انہوں نے وہ جو باڑ لگائی ہوتی ہے وہ لگائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہر 500 میٹر پہ پوسٹیں بھی ہیں. اچھا 500 میٹر قریب ہے، نظر آتا ہے آپ کو، ایک پوسٹ سے دوسری پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ان پوسٹوں کے ساتھ ساتھ قلعے بھی، فورٹس بھی بنائے ہیں، اور تاکہ وہ اس میں لوگ جو فوجی ہیں وہ کانسٹنٹلی مانیٹر کر سکیں. کیونکہ ہمیں خطرہ کیا ہے، یہ کہ یہاں بیٹھے نا TTP داعش یہاں بیٹھا ہوا ہے. پہلے یہ سارا بارڈر کھلا ہوتا تھا، بالکل اسمگلنگ ادھر سے ہی ہوتی تھی، تمام تر وہ جو منشیات کا سارا جو ٹریفکنگ تھی، نارکو ٹریفکنگ، بالکل کھلا پہاڑ تھا. کہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ سرحد کدھر افغانستان ختم ہو رہا ہے، کدھر پاکستان شروع ہو رہا ہے. اس سے کم از کم یہ ہو گیا ہے کہ وہ فری فلو آف ٹریفک ختم ہو گیا ہے، اور کوئی شخص اگر دہشت گرد ہے یا کوئی اور ہے وہ اس کو کراس کر کے آنا اس کے لیے، میں یہ تو نہیں کہوں گا وکاس کے ناممکن ہے،
کو اکا دکا آ بھی سکتا ہے لیکن بہت مشکل ہو گیا ہے. اور یہ جو سائڈ ہے, میں خود ادھر جا کے میں دیکھا ہے, یہ جو پہاڑ کا یہ والی جو سائڈ ہے ایسے اوپر جو ہم نے فورٹس بنائے وہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے ایسے, تو اس کے اوپر جو لوگ جو بیٹھے ہیں, جو فوجی بیٹھے ہیں, وہ ادھر بالکل ٹاپ پہ بیٹھے ہیں, تو وہ ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں. اور بائی دا وے رات کو جو دیکھنے والی جو اکوپمنٹ ہے, نائٹ ویژن جسے کہتے ہیں, وہ بھی ہے ان کے پاس. تو رات کو اگر کوئی موومنٹ ہوتی ہے تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, یہ سارے اس پہ انہوں نے سولر لائٹس لگائی دی. اچھا, ہاں, تو فینس پہ تو رات کو وہ جل جاتی, تو وہ لائٹ اپ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ڈیٹرنٹس تو ہے ساری, لیکن مسئلہ وہی ہے کہ دیکھیں یہ دہشت گردی کے واقعات تو ہو رہے ہیں. تو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ یہ تو چلی دیکھیں نا, فینس تو ڈیٹرنس ہے نا, الٹیمیٹلی تو وہ مسئلہ جو ہے آپ نے اس کی جڑ تک پہنچ کے وہاں سے اس کو ختم کرنا ہے. کیا اس بات سے مطمئن ہو جانا چاہیے کیونکہ طالبان کے اپنے اتنے معاملات وہاں پہ خراب چل رہے ہیں, ان کو اپنی ٹینشن ہے, وہ کیا ہماری طرف دھیان دیں گے اور اس چیز کو سارٹ آؤٹ کریں گے؟ بات ٹھیک ہے, میں آپ کو چند ایک فیکٹس اینڈ فگرز بھی دے دوں, بڑے انٹرسٹنگ ہے, شاید ویورز بھی جاننا چاہیں. تقریباً ہمارے وہ ٹارگٹ ہے کہ 850 فورٹس بننے ہیں. 850, اس میں سے تقریباً 575 بن چکے ہیں آلریڈی, کمپلیٹ ہو چکے ہیں, اور اس میں لوگ فوجی جو ہیں وہاں پہ موجود ہیں. تقریباً 2 لاکھ ہمارا سولجر ڈپلائڈ ہے بارڈر پہ. اچھا, یہ جو فینسنگ کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑی تعداد ہے, بہت بڑی تعداد ہے, 2 لاکھ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تقریباً 1250 پوسٹ ہیں, اور اوپر سے ڈرون سرویلنس بھی ہے. تو یہ والا معاملہ تو میرے خیال میں ہم نے بارڈر والا تو بڑا تگڑا کر لیا ہے, لیکن اب دوسرا ایشو وہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ادھر جا کے ٹی ٹی پی کو کیسے نمٹنا ہے, اور افغان اور طالبان کا جو اس میں حوالے سے رول ہے وہ کیا ہوگا. کیونکہ دیکھیے اگر وہاں پہ ہمیں اس طریقے سے وہ کوآپریشن نہیں ملتی تو پھر, اور یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات کچھ بڑھتے ہیں تو پھر ایشو ہوگا, اور پاکستان کے لیے پرابلم ہوگا, اور افغانستان اور طالبان اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ کچھ معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں. آخری 2 منٹ ہے ہمارے پاس فہد صاحب, آخر میں ایک امپورٹنٹ اور براڈر پرسپیکٹو میں اگر آپ سے سوال کروں کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں افغانستان میں, کیا طالبان کو پاکستان کی ضرورت ہے یا پاکستان کو طالبان کی ضرورت ہے؟ دیکھیے طالبان کو پاکستان کی اس طرح ضرورت ہے. طالبان کے لیے اس وقت امپورٹنٹ کیا ہے, ان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ پہلی بات ان کو سفارت ریکگنیشن ملے. سب سے امپورٹنٹ تو یہ دنیا انہیں ریکگنائز کرے ایز اے لیجٹمیٹ گورنمنٹ, پہلا چیلنج یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد انہیں اس طرح کی مالی امداد, انویسٹمنٹ, ایڈ, وہ سب ملے تاکہ ان کے معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے چل پڑیں. ریکگنیشن میں پاکستان نے ان کو یہ کہا ہے کہ جی ہم سب سے پہلے آپ کو ریکگنائز نہیں کریں گے, اور صحیح کہا ہے, بالکل صحیح. لیکن یہ اس ریکگنیشن کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان ان کو ایڈوائز کر رہا ہے, اور کرنا بھی چاہیے, جس طرح دیگر ممالک بھی کریں کہ آپ کام اپنے معاملات کو ٹھیک کریں, انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں تاکہ ریکگنیشن آسانی ہو. تو پاکستان اس حوالے سے ان کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور فائنینشیل ایڈ اور دیکھیں نا جتنے بھی جو سی پیک کے معاملات ہیں, ہر حوالے سے پاکستان طالبان کے لیے امپورٹنٹ, کرٹیکل ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ بالکل ہم پہ ڈیپینڈنٹ ہے, وہ ایسا نہیں ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے, ہمیں یہ ضرورت ہے کہ وہ انشور کریں کہ ان کی سرزمین سے ہمارے لیے دہشت گردی کا کوئی خطرہ نہ ہو, کوئی ہمارے لیے ہماری طرف کوئی اس طرح کی ٹیررزم جو ہے وہ نہ ہو. یہ کی چیز ہے ہمارے لیے, اور انڈیا اس سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ کرے. اور طالبان کے لیے جو سفر ہے نان اسٹیٹ ایکٹر سے اسٹیٹ ایکٹر کی طرف, یہ بھی ان کے لیے چیلنجنگ ہے. تو ظاہر ہے ہاں بہت سی چیزیں جو ہے وہ ان کو دیکھ کے اس پہ چلنا پڑے گا. پروگرام ختم ہو گیا, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.